अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिल मसीहिल मऊद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैंने आपसे जिस मौजू पे बात करनी है वो तकरीबन एक माह कबल चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब सूबा के कई साल वज़ीर आला रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत के कम से कम पंजाब के तनाज़ुर में माने जाने आदमी हैं, नाम है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की दौरे हुकूमत में ये काफ लीग बनाने वालों में शामिल थे और अब ये पीटीआई की सदर बन चुके हैं गालिबन, बल्कि मैं वसूख से कह सकता हूँ ख़बरों के मुताबिक वो इस वक्त पीटीआई के सदर हैं। बरकैफ एक महीना कबल पुलिस ने गालिबन लाहौर की या पंजाब की पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए उनके घर पर रेड की, जिसकी बड़ी दिलखराश वीडियो आपने शायद देखी होगी। मैं भी यहाँ पे चला भी देता हूँ आपके लिए, जिसमें पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी जो आम तौर पे बड़े ख़तरनाक मुलज़िमों को पकड़ने के लिए या दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए जो परवेज़ इलाही साहब का घर है ज़हूर इलाही रोड पर गुलबर्ग में, उसके ऊपर वो गाड़ी बार बार यूँ टक्कर मारते हुए, गेट के ऊपर टक्कर मारते हुए आप वीडियो में देख सकते हैं। जो गैराज है उसमें दाखिल हुआ गया। ये वो बख्तरबंद गाड़ी है, ये वो मनाजिर हैं कुछ देर कबल के जब इस घर के मरकजी दरवाजे को तोड़ा गया इस बख्तरबंद गाड़ी की मदद से। और उससे पहले पुलिस ने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, लेकिन जो यहाँ पर एहलकार मौजूद थे जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने पुलिस को घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। उस पर पुलिस एहलकारों ने जो ये 7 दीवारें हैं यहाँ से चढ़कर दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी पुलिस एहलकार कामयाब ना हो पाए। तो इस बख्तरबंद गाड़ी परवेज़ इलाही साहब तो पकड़े नहीं जा सके जो गिरफ्तार हुकूमत उनको या पुलिस उनको करना चाहती थी या करवाना चाहती थी। अलबत्ता उसके 2 या 3 दिन बाद उन्होंने या शायद अगले रोज ही परवेज़ इलाही साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये जो भी उनके सियासी हालात चल रहे हैं, सियासी चपकलश चल रही है हुकूमत की, पीडीएम की और पीटीआई की, इन दोनों पार्टियों की या दोनों गिरोहों की, तो इसमें इस सियासी चपकलिश के अंदर उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक फिर से मजहब को घुसेड़ने की कोशिश की और बीच में अहमदियों को, कादियानियों को बीच में वो घसीट के ले आए और अपनी जाहिर सी बात है बयानबाजी की हद तक, क्योंकि अहमदी तो एक मजहबी जमात है, उनका सियासत से तो बहसी जमात तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, बराह रास्त बिलवास्ता भी नहीं है। तो इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब ने अपनी जो सहाफियों से गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि कादियानी लॉबी इसके पीछे है। इस पर तो इंसान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही बोल सकता है और लानतुल्लाहि अल काज़िबीन भी बोल सकता है, क्योंकि अहमदियों को जो शख्स भी जानता है, अहमदिया जमात को जो शख्स जानता है, उसको अच्छी बात पता होगी कि अहमदिया जमात एक खालिसतन मजहबी जमात है जिसका सियासत से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। और खालिसतन मजहबी जमात का शायद थोड़ा सा जिक्र किया जाना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में और भी बड़ी जमातें हैं जो जिस तरह जमात इस्लामी है, वो गालिबन शुरू तो मजहबी जमात के तौर पर हुई थी, लेकिन एक वक्त आया कि वो सियासी जमात भी बन गई, तो वो मजहबी भी है, सियासी भी है। फिर ताहिर कादरी साहब हैं वो मौलाना कहलाए जाते हैं, तालीम और तदरीस के काम से मुंसलिक हैं, लेकिन साथ वो सियासत भी करते हैं। फजल रहमान साहब हैं, कहलाते मौलाना हैं, कई 100 मदरसे शायद वो चलाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो उनकी जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है वो सियासत भी करता है। तो पाकिस्तान में चूंकि मजहब और सियासत जो है वो मिल गई है, इकट्ठी हो गई है, उसमें शायद तफरीक करना मुश्किल हो गया है, इसलिए समझने वालों को अगर कोई गैर अहमदी ये बात सुन रहा हो तो उसके बाद समझ शायद नहीं आएगी कि जमात अहमदिया एक खालिसतन मजहबी जमात है जिसका एजेंडा या जिसका प्रोग्राम या जिसकी ख्वाहिश सिर्फ 2 चीजों के गिर्द घूमती है: इंसान को खुदा ताला के करीब लेके आना, खुदा ताला की
عبادت اس کو سکھانا، عبادت کی روح اس کو سکھانا، کیونکہ بظاہر تو مساجد بھی بھری ہوئی ہیں، بظاہر تو کلیسا بھی بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی ایسے ملک میں چلے گئے جہاں پہ عیسائیوں کی اچھی تعداد پائی جاتی ہو تو سنڈے کے روز کلیسا بھی بھرے ہوتے ہیں. اسرائیل میں یہودی اپنے مذہب کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی عبادت تو دنیا میں چل ہی رہی ہے، لیکن جماعت احمدیہ کے قیام کے ذریعے سے جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے، جنہوں نے امام مہدی ہونے کا اور مسیح ہونے کا، مسیح ثانی ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے اپنے دو ہی مدعا بیان کیے جو جماعت احمدیہ کے دو مدعا ہیں: خدا تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا، خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور دوسری خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا. تو ان دونوں چیزوں میں سیاست کہیں نہیں ہے. اور جو احمدی بننے کے لیے شرائط بیعت ہیں، 10 شرائط بیعت ہیں، ان 10 شرائط بیعت کو بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، میں اسکرین پہ بھی لگا دیتا ہوں. اس میں سیاسی ایکٹیویٹیز کا، سیاسی سرگرمیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو احمدی ہونے کے لیے ان 10 چیزوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سیاست میں اور سیاسی خواہش رکھنا یا بحیثیت جماعت سیاست میں آنا، یہ ایسی کوئی اگر کوئی الزام لگائے جماعت پہ تو اس کے لیے صرف یہی کہا جائے گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات پرویز الہی صاحب کی اس کانفرنس سے متعلق کہ انہوں نے پھر یہ الزام لگایا، الزام نہیں بلکہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ احمدی جو ہیں وہ اس ملک سے، اس جگہ سے چلے جائیں، یا شاید وہ اپنے صوبے کی بات کر رہے تھے، یا پتہ نہیں، اب وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، ان کا مطمئن نظر پورا ملک ہے، تو وہ شاید ذکر کر رہے تھے پورے ملک کے تناظر میں کہ احمدی جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں. تو شاید لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یہ دنیا کی تاریخ میں اور خاص طور پہ مذہبی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی ایک ملک کے لیڈر نے، جو سیاسی لیڈر ہو، جو طاقت رکھتا ہو اپنے پاس، یا کسی زمانے میں رکھتا تھا، یا خواہش مند ہے کہ آئندہ بھی وہ طاقت میں آئے گا، اس نے ایک مذہبی جماعت کے پیروکاروں کو کہا ہو کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، تم لوگوں کی یہاں پہ جگہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. اول تو عام اخلاقی لحاظ سے بھی، عام عقلی لحاظ سے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر جو آدمی لاہور میں پیدا ہوا ہے، یا گجرانوالہ میں پیدا ہوا ہے، یا سرگودا کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا ہے، یا اور ساؤتھ پنجاب کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا ہے، اس آدمی کا بھی زمین پر اتنا ہی حق ہے، اس دنیا میں اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور آدمی کا حق ہے. اس بات سے ماورا کہ دوسرے آدمی کی سیاسی حیثیت کیا ہے اور پہلے آدمی کی سیاسی حیثیت کیا ہے. اگر پہلا بے شک کمزور ہے، پہلا بے شک غریب ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے یہ تو مشترکہ بنائی ہے. ملک تو اس ملک کے جو ملک ہے وہ تو سارے باشندوں کا برابر ہوا کرتا ہے. تو اس طرح کی بات کہنا، لیڈر کو کہنا، اور خاص طور پہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ فی زمانہ اچھے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، محنتی لوگوں کی، سچے لوگوں کی تو ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں بھی، جرمنی میں بھی اب یہ بات کھل رہی ہے. امیگریشن وہ لوگ کھولے رکھتے ہیں، لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ملک میں بلوانا چاہتے ہیں. اور احمدیوں کا پڑھا لکھا ہونا تو ہر ایک جانتا ہی ہے، ڈاکٹر سلام صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے. تو یہ پرویز الہی صاحب گنگا کو الٹا چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احمدی جو ہے یہاں سے چلے جائیں. بہرحال افسوس انسان کر سکتا ہے ان کی سوچ پہ، ان کی سمجھ پر، لیکن قرآن مجید کی آیت یاد آتی ہے ان کے اس بیان سے. یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ سورہ ابراہیم کی جو 14ویں سورت ہے، اس کی اگر بسم اللہ نہ شامل کریں تو 13ویں آیت ہے، بسم اللہ شامل کر لیں تو 14ویں آیت ہے. میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ واقعہ کہ ایک سیاسی طاقت رکھنے والے کا مذہبی جماعت کو یہ کہنا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ دنیا میں پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا، اور اتنا یہ اہم واقعہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو، بلکہ ایک سے زیادہ جگہ پر قرآن مجید نے اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا ہے. تو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي
وخاف وعید. مطلب ہے اردو ترجمہ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تم لازماً ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اور اگلی آیت ہے، اور ضرور ہم تمہیں ان کے بعد ملک میں بسا دیں گے، یہ اس لیے ہے جو میرے مقام سے خوف کھاتا ہے اور میری تنبیہ سے ڈرتا ہے. تو ظاہری بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے زمانے کے امام مہدی اور زمانے کے امام ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ان کو امام مہدی سے انکار کرنے والے جو ان کے منکرین ہیں وہ احمدیوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک سے نکل جاؤ، سوائے اس کے کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تم احمدیت چھوڑ دو، مرزا سید قادیانیت چھوڑ دو، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بلا بولو، جھوٹا بولو، تو پھر تم ہماری ملت میں شامل ہو جاؤ گے، پھر ہم تمہیں ویلکم کر لیں گے، گلے لگا لیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کے بغیر تم یہاں سے نکل جاؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید، کہ ایسا پرانے زمانے میں بھی ہوا. تو تب کیا ہوا کہ ان کے رب نے ان کی طرف سے وحی کی کہ یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظالموں کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور اگلی آیت یہ بھی ہے، ضرور ہم تمہیں ان کے بعد ملک میں بسا دیں گے، یہ اس لیے ہے کہ جو میرے مقام سے خوف کھاتا ہے میری تنبیہ سے ڈرتا ہے. اس سے مجھے وہ آیت بھی یاد آ گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو خدا تعالیٰ کے مقام سے خوف رکھتا ہے خدا تعالیٰ نے اس کو 2 جنتوں کی بشارت دی ہے، ایک اس دنیا میں، ایک اگلی دنیا میں. تو میرا خیال ہے کہ اس آیت کو کوٹ کرنے کے بعد مزید کوئی بات کہنے کے لیے رہ نہیں جاتی. پھر سے دہرا دیتا ہوں، سورہ ابراہیم ہے، 14ویں سورہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، 14 نمبر آیت ہے بسم اللہ کو ملا کے 14 اور 15 جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر، ہمارے حکمرانوں کو صحیح سمت میں لے کے جانے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے پالیسیاں بنانے کی توفیق دے اور ہمت دے. اور جو بھی ملک کے مخالف عناصر ہیں ان لوگوں کو ایکسپوز بھی کرے اور ان لوگوں کو عوام کو پتہ بھی چلے اور ہمارا ملک بہتری کی ڈائریکشن کی طرف جائے، بہتری کی سمت میں جائے، تاکہ امن سکون سے لوگ رہ سکیں اور پھر ترقی کی راہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ گامزن ہو سکے. ابھی کے لیے اتنا ہی. پرویز الہی صاحب کا کیا مستقبل ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا یا خدا جانتا ہے. اگر اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو میری ناقص رائے میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی روشنی میں ان کا مستقبل اچھا نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی تقدیر نہیں پکڑے گی. احمدی لابی کا، قادیانی لابی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ تو کوئی قادیانی لابی ہے، نہ احمدیوں کی کوئی ایسی خواہش ہے کہ ان کو کوئی سیاسی غلبہ نصیب ہو، کوئی حکومت ان کے پاس قبضے میں آ جائے. کیونکہ جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رضوان یار، ان کا جو تاج ہے وہ رضوان یار ہے. خدا تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ان کی حکومت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے جماعت احمدیہ کی. میں جماعت احمدیہ کے ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک عام احمدی کے طور پر آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں. ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.